औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक दरूद इब्राहिमी का मौजज़ा लेकर आई हूँ, जो मेरा मुशाहिदा नहीं लेकिन कि जिसका भी है, जब आप उसको सुनेंगे तो उसमें बहुत से आपको सबक भी मिलेंगे। कोशिश करूँगी कि कुछ थोड़ा-सा मैं सम अप कर सकूँ बातों को, लेकिन उमूमन मैं दूसरों के मुशाहिदात बयान नहीं करती और उसकी वजह ये होती है कि जब दूसरे मुशाहिदा अपना बयान करते हैं तो देखिए हर एक के साथ हर एक की ज़िंदगी का एक तवील सफ़र होता है, चाहे वो जिस तरह भी होता है, पहले कैसे गुज़रा, बाद में कैसे गुज़रा। बहुत सी ऐसी कैफ़ियत होती हैं जो उन पे वारिद होती हैं और हर कोई अपनी कैफ़ियत और अपने हालात को बयान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से थोड़ी-सी तशनगी रह जाती है। और कुछ लोग जो सुनने वाले, आप देखें हम जैसे आम लोग हैं, तो हम ये कहते हैं कि बस इसने दरूद इस तरह पढ़ा और इतने दिन पढ़ा, इस तरह पढ़ा, इतने तादाद में पढ़ा, इस वजह से पढ़ा, इसके लिए पढ़ा, ये वाला दरूद पढ़ा, तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो इसके तो मुझे भी यही समरात मिलेंगे, यही बरक़ात मिलेंगी। लेकिन हम उन चीज़ों को उस तरह नहीं देख सकते जिस तरह मुशाहिदा खुद करने वाला देख रहा होता है, उस पे गुज़र रही होती है। तो इसकी वजह से थोड़ी-सी तशनगियाँ रह जाती हैं, कमियाँ रह जाती हैं इंसान की, खुद अपने सुनने वालों की। बताने वाले की तो अल्लाह ताला ने जिसको जितनी इस्तिताअत दी है, जितने वो अल्फ़ाज़ बयान कर सकता है, अल्लाह ताला उतने ही उसको तौफ़ीक दे देता है। अल्लाह का और बंदे का मामला दूसरा होता है और बंदे और बंदे का मामला बड़ा सख्त होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर मुशाहिदात जो कि वो मुझ पे गुज़रे होते हैं, मेरी कैफ़ियत होती हैं, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म जिन कैफ़ियत का बयान करने का जिस तरह होता है, तो मैं बयान कर देती हूँ और साथ में समझाने की भी सिर्फ़ कोशिश करती हूँ। बाकी रिज़ल्ट जो है मेरे रब का होता है, बहरहाल कोशिश होती है। लेकिन आज जो मुशाहिदा मेरे सामने आया है, वो यकीन करें कि दरूद इब्राहिमी का है और दरूद इब्राहिमी का ये मुशाहिदा सुनने के बाद वो तमाम तर कैफ़ियत के साथ उन्होंने बयान किया है। मैं वो कैफ़ियत भी शायद आप तक ना पहुँचा सकूँ, क्योंकि ये मैंने लाइव सुना है, तो इसलिए मैं मतलब उस तरह ना बयान कर जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया है। लेकिन इतना बड़ा सबक इसमें मौजूद है कि हम दरूद इब्राहिमी, हम इंसान हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, सब कुछ है। हम वसीले, हम असबाब इख्तियार करते हैं। ये दरूद पढ़ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, नवाफ़िल पढ़ के दुआ करना, ये भी एक वसीला है, एक जो है सबब है, जो मेरे रब को बहुत पसंद है। लेकिन इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है इस कोशिश का, वो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं और हम ये नहीं कह सकते कि मैंने इतने दिन दरूद पढ़ा तो मुझे ये रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने इतने दिन ये वजीफ़ा पढ़ा या नवाफ़िल में मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट आप अल्लाह पे छोड़ देकर आपके हाथ में सिर्फ़ असबाब का इख्तियार करके, कोशिश करके और फ़ैसलों का हक़ टोटली अल्लाह के इख्तियार में है। बहरहाल अच्छा, ये एक देखिए, हम दुनियावी चीज़ें माँगते हैं ना दरूद पढ़कर, हमारे दुनियावी ज़ाहिर मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। हम कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाया कि जब तुम पर मुश्किलात हद से बढ़ जाएँ तो मुझ पे दरूद भेजो। वो इसलिए कि जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हमारा राब्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, बराह रास्त राब्ता, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारा नाम पेश होता है, हमारी कैफ़ियत पेश होती है, हमारे मसाइल पेश होते हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कासिम बनाया, तक़सीम करने वाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कासिम हूँ, लेकिन मुझे अता रब करता है। फिर वो अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह से दुआ माँगते हैं। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रद्द नहीं करता। ये अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वो अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। इसीलिए दरूद पढ़कर हमारा राब्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता, तो ज़ाहिर है जो तकलीफ़ हम पे गुज़र रही है, जिन मुश्किलात में हैं, जिन हाजात के पीछे हम मारे फिर रहे होते हैं दुनियावी, तो वो दरअसल वो भी पेश हो रही होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से दुनिया आखिरत के लिए हमारी ये दुआ गो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی. لیکن ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ دین. دیکھیں، جب آپ دین پہ چلیں گے، دین پہ مضبوط ہوں گے، دین کے لیے کوشش کریں، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہے. آپ کہہ لیں کہ دنیا کے معاملات ہیں، لوگ ہیں، چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، یا جو بھی آسانیاں ہیں، دین پہ آپ مضبوط ہو گے، دین کے لیے کوشش اپنی کر دیں، آپ سمجھیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ درود ابراہیمی کا مشاہدہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ان کی زبانی تھوڑے سے اپنے اس میں آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کروں گی. یہ ایک قادیانی جو تھے، کفر میں تھے، قادیانیت کے کفر میں، ایک بہت ان کے جو اپنے آپ کو جو مانتے ہیں ان کے گھرانے کے بندے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور باقی جو قادیانی نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. تو ہمارا مقصد یہی تھا، بتایا جاتا ہے اور ہمیں ٹریننگ یہی دی جاتی ہے، ہمیں خلیفہ وغیرہ بنایا جاتا ہے. ان کا ہے، آپ کو میں کہتی ہوں کہ ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو علم ہو. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان، جب آپ ساری ٹریننگ لے لیں، تب جب جو ان کے بھی ہے طریقہ کار ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کم از کم 3-4 مسلمانوں کو قادیانی بنانا ہوتا ہے. ہمارے نزدیک مسلمانوں سے کافر بنانا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی مقصد تھا. میں نے تعلیم حاصل کی اور پھر میں نے کہا تھا کہ میں کم از کم 10 مسلمانوں کو تو قادیانی مذہب میں ضرور لے کر آؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میری مسلمان سے ملاقات ہوئی اور ان سے میری سلام دعا ہونی شروع ہو گئی اور سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو پھر میں نے اس کو دعوت دی اس کی قادیانی مذہب کی. تو کہتے تو کچھ وہ بحث بھی کرتے رہے، لیکن وہ اچھے مسلمان تھے تو ان کا مضبوط تھے، ان کو علم تھا. تو خیر چند دن ایسے گزرے، ہم مختلف ٹاپک پہ بات کرتے رہے. وہ مطلب یہ ان کو قائل کرتے رہے اور جو مسلمان دوست تھے ان کے، وہ اسلام کی طرف ان کو قائل کرتے رہے. کچھ وجہ کے بنا پر ان کو شہر سے باہر جانا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ یہیں سے ہم بحث شروع کریں گے. اگر میں 10-15 دن کے لیے جا رہا ہوں کسی کام سے، میں واپس آؤں گا تو ہم ادھر سے ہی بحث شروع کریں گے اس پہ جہاں سے ہم نے چھوڑی ہے 15 دن کے بعد. لیکن جاتے جاتے انہوں نے مجھے صحیح بخاری ہاتھ میں پکڑا دی کہ جب تک میں آتا ہوں تم اس کو اسٹڈی کرو. خیر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھ پر رحم کیا، اور اس کی اسٹڈی کے دوران میں اپنی بیوی کو کہتا تم مجھے سناؤ، میں اس کو سناؤں. تو اس طرح گھر میں ایک قسم کی صحیح بخاری کی تعلیم ہونی شروع ہو گئی. 1 حدیث، 2 حدیث، 3 حدیث، جتنے مطلب ان کا وہ پڑھتا گیا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو روشن کیا اور مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل مذہب دین اسلام ہے، قادیانیت نہیں ہے اور یہ کفر ہے. اور میں نے اس کو چھوڑا اور میں دین اسلام میں داخل ہو گیا. یہ ان کی مختصر سٹوری میں آپ کو بیان، جو ان کی تکلیفات ہیں وہ بھی ان کو بیان کی ہیں، لیکن میں اس کو بیان نہیں کروں گی. اصل بات انہوں نے کی کہ اس تمام تر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی روشنی دی ہے اور کفر سے باہر نکالا، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے اور وہ ہے درود ابراہیمی. کہتے میں تھا حالت کفر میں اس وقت جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے درود ابراہیمی سے بڑا عشق تھا. اور کہتے میری یہ عادت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے میں سجدے میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے مسلسل درود ابراہیمی پڑھتا تھا. کہتے یہ میری بچپن سے عادت تھی کیونکہ مجھے درود ابراہیم میں سے عشق تھا. اب یہ عشق کس نے دل میں ڈالا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت کے ذکر سے محبت عشق کس نے ڈالا؟ جب وہ حالت کفر میں ہے اور وہ اس عشق میں مبتلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مطلب اس اللہ کے حکم سے یہ دین کی طرف آئیں گے، اس درود کے صدقے بلائے جائیں گے. جب آپ 2 گھنٹے اس سجدے میں درود ابراہیمی یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتے ہیں، محمد
اور ان کے لیے دعا رحمت، دعائے برکت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یہ ایک نظام حرکت میں آتا ہے. سب جن کے دیکھیں یہ جو آل ابراہیم آل محمد، کیا ان کے لیے جب دعا ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہو رہی ہے، پھر ان کے لیے ہو رہی ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو رہی ہے برکتوں کی رحمتوں کی، پھر آل ابراہیم کے لیے ہو رہی ہے، تو کیا ان کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی آل کے لیے، آل میں پھر پوری امت شامل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری امت کے لیے دعا مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے، تو کیا وہ جواب میں دعا نہیں مانگی؟ انہی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کی رحمت کے بعد انہی دعاؤں کی برکت سے ایک کفر میں پھنسے ہوئے، کفر کی تاریکیوں میں گم انسان کو دین اسلام کی روشنی مل سکتی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مانگا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے اس کے ساتھ مانگا جائے تو ضرور عطا ہوتا ہے، تو ضرور عطا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کو بڑی حیا آتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے، یعنی کہ درود و سلام پڑھا جائے، اور اللہ اس ہاتھوں کو، اس ذکر کرنے والے کی زبان سے نکلے الفاظ کو، دعاؤں کو رد کر دے یا واپس لوٹا دے یا قبول نہ کرے. ہاں، قبولیت کی شرطیں الگ ہیں، یہ نہیں ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں، قبول کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ درود پڑھیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. جو آپ کے لیے بہترین ہوگا، آپ نے کوشش کی، اسباب اختیار کیے، دعا کے، درود کے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیا کہ یہ کام اگر آپ کے لیے حق میں دین اور دنیا، ہمیشہ یاد رکھیں دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. ہم ایک اچھی آخرت کمانے اس دنیا آئے ہیں، ہم اس دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں آئے. ہمارا مقصد اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خوبصورت آخرت بنانا ہے، یعنی کہ دین پر رہتے ہوئے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، قربانیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے، ان کا ذکر بلند کیا گیا ہے. اور کامیابی کی راہ جو ہے، ہمیں مطلب ہمارا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان راستوں پہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا اگر ہم اس طرح چلیں گے. لیکن کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ملے گا تو ہماری دعا قبول ہے، اور نہیں ملے گا تو رد ہوئی. دیکھیں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو خیر کے لیے ہو، جو بھی خیر کے لیے ہو، وہ دعا رد نہیں ہوتی. ہاں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے کہ آیا وہ آپ کو، اگر وہ اس میں آپ کی خیر ہے، آپ کی صرف آپ کی نہیں، آپ کے سراؤنڈنگ کی خیر ہے، آپ کے چاہنے والوں کی، آپ کے آس پاس کی خیر ہے، تو وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے، وہ تقدیر سے میچ ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی خیر نہیں ہوتی تو وہ اس کی وجہ سے آپ سے کتنی بڑی بلا ٹال دی جاتی ہے. آپ کو یقین کہ چند کچھ عرصے بعد اللہ ضرور بتاتا ہے کہ تم نے وہ دعا مانگی تھی، میں نے قبول نہیں کی، یہ شرط تم سے ہٹ گیا. یا پھر آخرت کے لیے، اس دنیا نے تو گزر جانا ہے، اس وقت نے تو گزر جانا ہے، اصل مقصد تو ہماری آخرت ہے. تو آخرت کے لیے یہ ذخیرہ ہو جاتی ہے. وہ میں کہتی ہوں سب سے بڑا بلیسنگ دعا کی قبولیت کا آخرت کے لیے ذخیرہ ہونا ہے، کیونکہ وہ وقت نہیں گزرے گا، وہ وقت نہیں گزرے گا. یہ دنیا تو ایک خاص مدت تک ہے، ہماری کتنی عمر ہوگی گزر جائے گی، لیکن وہ والا وقت نہیں گزرے گا. اور جب وہ وقت نہ گزرنے والے وقت کے لیے اگر ہماری دعاؤں کو کی قبولیت کو ذخیرہ کر دیا گیا تو آپ کامیاب ہیں. اس دنیا میں اپنے تمام تر فیصلے، جو بھی کام ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، یہ دنیا خواہشات کی پورے ہونے کا نام نہیں ہے، یہ وہ آخرت ہے. یہ اپنے پلے باندھ لیں اور آپ کوشش کریں. چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دنیا میں، اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے، اسباب اختیار کریں گے
تبھی کامیابی ملے گی. اللہ نے یہ بتایا ہوا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں تو سبب ہی ہوتا ہے نا کھانا، اپنے سبب ہی اختیار کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہو کہتے ہیں کھانا آ جائے اور منہ میں چلا جاؤ. نہیں، آپ اٹھتے ہیں، بناتے ہیں، پکاتے ہیں، لاتے ہیں، کھاتے ہیں. یہ سبب اختیار کیا. لیکن اس میں بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے نا تو آپ کھا بھی نہیں سکتے. آپ کے سامنے تمام نعمتیں پڑی ہوں گی اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا نا تو وہ آپ کھا بھی نہیں سکتے. یہ بن مانگے کی نعمتیں ہیں. اسی طرح ہم پر ایک بن مانگے کی نعمت جس کی ہم قدر نہیں کرتے وہ ہے دین اسلام، ایمان. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یہ دیکھیں کتنی زندگی کفر میں گزر گئی، لیکن اللہ نے اچھا انہوں نے مانگا بھی نہیں. وہ کہتے میں نے کبھی نہیں مانگا کہ میں صحیح حق راستے پہ آ جاؤں، دین اسلام پہ آ جاؤں. لیکن درود ابراہیمی کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ میں درود ابراہیمی سے محبت کے بغیر کسی وجہ کے کیا. یہ بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود ابراہیمی پڑھا، بس پڑھا، بس اسے مجھے پڑھنے میں محبت تھی، اللہ نے ڈالی دل میں. اور اس محبت نے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر دین اسلام کی روشنیوں میں ڈال دیا. سبحان اللہ. جب درود آپ کو کفر سے نکالتا ہے، کفر جیسی میں کہتی ہوں لعنت سے نکالتا ہے، تو کیا آپ کی یہ دنیا کے معاملات کیا اس سے بھی بڑے ہیں؟ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں. یقین جانیں ایمان سے جو مٹھاس ایمان کی ہے کبھی محسوس کریں، آپ شکر کریں اور دینوں کو دیکھیں جس طرح لوگ کیا کیا کن کن چیزوں میں پھنسے. ہمارا تو بڑا خوبصورت دین ہے، سادہ سامنے خود اپنے لیے پیچیدگیاں پیدا کر لی وہ الگ بات ہے. لیکن جڑے رہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیں. درود پڑھیں، بے حد پڑھیں، بغیر میں کہتی ہوں گن کے بھی پڑھیں، بغیر گنے بھی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھیں، پاکی کی حالت میں بھی پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں. آپ کو فائدے ملیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ضرور ملیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ نے فرمایا. تو دونوں کریم ذات جو ہیں وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے. جو فرما دیا گیا وہ وعدہ ہے تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتی. اس لیے میں کہتی ہوں جو درود آپ کو آسان ہے بس درود بھیجے، جو درود آپ کو آسان جس پہ آپ کی تسلی ہے. مشاہدوں کو سن کر ہر درود مت بدلیں، بس ذہن میں یہ رکھیں جو یہ مشاہدہ میں سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں بس وہ میرے درود کے متعلق ہے، بس وہ درود کے متعلق ہے. چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، چاہے وہ درود خضری ہو یا درود ویسیہ ہو، جو بھی ہو، مختصر ہو طویل ہو، جس میں آپ کو سکون ہے وہ پڑھیں، جس میں آپ کو راحت ہے وہ پڑھیں. نیت کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو درود کی مٹھاس، درود کی محبت اور درود والے کی نظر کرم عطا فرمائے. اللہ ہم پر بے حد مہربان ہے، مزید مہربانیوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں درود سے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رکھے. میری دعا میں آپ ہمیشہ ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.